बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने शरीफ मक्का का किरदार रखना था। ये शरीफ मक्का कौन था, इस सीट का क्या मतलब था, ये बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के लिहाज से। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने डींग मारी है FBR में कि हम अगर मेहनत करें तो हम इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसका कुछ आपको हाल बताऊंगा। फिर बिजली और गैस महंगी करने के अलावा अब एक नई कान इनके हाथ में लगी है और वो है पेंशनर्स पर टैक्स। तो जितने मेरे मोहतरम व्यूअर्स अगर पेंशनर्स हैं तो वो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये बात कंफर्म हो रही है कि अब पेंशनर्स पे भी टैक्स लगेगा। और आखिरी खबर कि 1 अरब जो है ना डॉलर, उसकी गंदम वो दरामद की गई। अब 1 अरब डॉलर पे जो है वो कितना कमीशन बना होगा ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी दरामद की गई ताकि अपनी फसल आने से पहले जो है वो अपने गोदाम भर लिए जाएं। और साबिर शाकिर साहब ने रिपोर्ट किया है कि इस जो गंदम का जो खुरा है ना, या इस 1 अरब डॉलर का खुरा है, वो किसी और तरफ जा रहा है, वो किसी और तरफ, वो भी आप समझ गए होंगे। बहरहाल आज जो है वो सबसे पहले हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की, और मैं कुछ आपके सामने ना वो रखूंगा, फैक्ट्स रखूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने FBR में खिताब करते हुए कहा है कि अगर हम मेहनत करें तो हम इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ जाएंगे। अब सवाल यहां पे पैदा होता है कि कौन मेहनत करे, क्योंकि डेटा क्या कहता है। पहले मैं आपके सामने डेटा रखता हूं। डेटा ये कहता है कि जो है वो एक आशिक होता है ना, मैंने भी किसी दौर में मेरा ख्याल है कहा था कि जी मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। तो ये सुनने वाले को भी पता होता है कि झूठ है, किस तरह तोड़ लाएगा। तो यही हाल शहबाज शरीफ साहब का है, वो तारे तोड़ने का कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानियों के लिए तारे तोड़ लाएंगे। लेकिन एक मुख्तसर सा डेटा बड़ा दिलचस्प आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि हमारी याददाश्त कमजोर है ना, इसलिए आपको पहले एक डेटा बताता हूं। वो डेटा क्या है जी? वो डेटा ये है कि मुख्तलिफ अदवार में ये खानदान 6 दफा वजीर आला रहा है। 6 दफा नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, और अब ये मैडम टिकटॉक या मैडम मेकअप बानो, 6 दफा वजीर आला। अगली बात जरा सुने, अगली बात यह है कि 5 दफा जो है वो वजीर आजम रहे हैं। 3 दफा नवाज शरीफ साहब, दूसरी दफा शहबाज शरीफ साहब को है। 6 दफा वजीर आला पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के, और पूरे पाकिस्तान के जो है वो 5 दफा वजीर आजम। और टोटल जो इनका अरसा बनता है ना हुकूमत का, वो मिला जुला के 35 साल पर मुहित है। अगली बात इससे भी ज्यादा की है शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में 24 खरब की करप्शन हो रही है। 24 खरब रुपए की करप्शन हो रही है। और मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी यकीन होगा, कि इस करप्शन में महमूद नियादी मुलव्विस है। पहला नाम तो मेरा है। अब मेरे कुछ मोहतरम व्यूअर्स का भी जो है ना वो मेरा ख्याल है होगा, क्योंकि आप भी बड़े बड़े ओहदों पे हैं। यार मजाक का अंदाजा करें आप कि मुल्क में 24 खरब की करप्शन हो रही है। कर कौन रहा है? सवाल तो ये है। 35 साल से तो आप हैं, 6 दफा वजीर आला और 5वीं दफा वजीर आजम, और एक ही खानदान, एक ही कमरा, एक ही घर, चाचा भतीजा, ताया ताई, हुआ कजन, वही चल रहा है। यानी करप्शन हो रही है कितने की? 24 खरब रुपए की। जरा फिक्र पे गौर तो करें ना, 24 खरब रुपए की करप्शन हो रही है। जस्ट इमेजिन कौन कर रहा है? ये आप जवाब बेहतर दे सकते हैं। उसके बाद इंडिया के बाप को भी ये पीछे छोड़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ डेटा शेयर करता हूं, न सिर्फ इंडिया का बल्कि बांग्लादेश का भी, जो 71 में पैदा हुआ, यानी अभी बिल्कुल वो भरपूर जवान है। उसकी कितनी उम्र हुई है उसका डेटा भी पता है। इंडिया के पास कितने रिजर्व्स हैं, जरा पहले दिल पे हाथ रखें। इंडिया के पास इस वक्त
ارب امریکی ڈالر ریزروز ہیں، 600 ارب امریکی ڈالرز، یہ ان کے ریزروز ہیں۔ جنگ چھڑ جائے، کوئی کات آ جائے کوئی، اور یہاں پہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں ہے 8 ارب روپے، 8 ارب ڈالرز، 8 ارب ڈالر سنی لیون کے پاس بھی ہیں۔ میرے شاید کچھ شوقین ویور سنی لیون کو جانتے ہو، اس کے اپنے ہیں۔ اس کے ان 8 ارب میں 2 ارب چین کے ہیں، 2 ارب سعودیہ کے ہیں، 2 ارب اس کے ہیں متحدہ عرب امارات کے ہیں۔ باقی کیا بچا کدو، وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ انڈیا کے ریزروز ہیں جی 600 ارب امریکی ڈالر، اس کے باپ کو پیچھے چھوڑے گا یہ پالشیا۔ اور بنگلہ دیش کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ حرامی، ہم ان کی نسل تبدیل کر دیں گے، یہ بوجھ ہیں، یہ غریب ہیں، یہ صرف کھاتے ہیں۔ کتنے امریکی ڈالرز ہیں ان کے پاس؟ 40 ارب امریکی ڈالرز ہیں، 40 ارب امریکی ڈالرز کس کے پاس؟ بنگلہ دیش کے پاس۔ آپ کے پاس بتا چکا ہوں، ذرا ایک اور جو ہے نا وہ سنیے، جی ڈی پی، انڈیا کا جی ڈی پی سنیں، یہ سروسز اور جو آپ کمائی کرتے ہیں سارا، انڈیا کے پاس ہے 1000 جو ہے نا وہ نہیں 3417 ارب ڈالرز، 3417 ارب ڈالرز کا جی ڈی پی ہے انڈیا کے پاس۔ جسٹ امیجن۔ بنگلہ دیش کا سنیں، 460 ارب ڈالرز جی ڈی پی بنگلہ دیش کا۔ اور یہ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو بھی کھا میں بھی کھاواں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ پاکستان کے ہیں 374 ارب ڈالرز، 374۔ دوبارہ سنیں، انڈیا جی ڈی پی 3417 ارب امریکی ڈالر، بنگلہ دیش 460 ارب امریکی ڈالرز، اور پاکستان 374 ارب امریکی ڈالر۔ اب ذرا سنیں برآمدات، یہ چلے انڈیا کو چھوڑیں، کل کا یہ لونڈا بنگلہ دیش۔ انڈیا کی برآمدات ہیں 765.6 ارب، 765.6 ارب برآمدات جو دنیا کو چیزیں بیچتا ہے۔ بنگلہ دیش کی کتنی ہے؟ 45.55 ارب کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستان کی عمران خان کے دور میں سب سے زیادہ ہوئی تھی 22 ارب ڈالرز۔ یہ برآمدات ہیں جو آپ بیچتے ہیں دنیا کو چیزیں۔ آپ فی کا آمدنی پہ ہیں، یہاں پہ توجہ دیں۔ انڈیا کی فی کا آمدنی ہے ایک شخص کی، کتنی آبادی ہے؟ 1 ارب سے زیادہ۔ یہ کہتے ہیں پاکستان کی آبادی زیادہ ہے۔ انڈیا کی جو فی کا آمدنی ہے وہ ہے 2612 امریکی ڈالرز سالانہ، 2612 امریکی ڈالر سالانہ، ضرب دے لینا ہے 275 سے۔ پاکستان کی ہے 1471 پاکستان کی، اور بنگلہ دیش کی ہے 2528 بنگلہ دیش کی، وہ بکھے ننگے کالے 2528 امریکی ڈالرز۔ یہ سالانہ ایک شخصی انکم ہے، اور پاکستان کی کیا ہے؟ 1471۔ اس کے بعد اصل میں ہوا کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ ترقی یافتہ ملکوں والے نا منصوبے شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ ان میں کمیشن ٹھیک بنتا ہے۔ یہ اورنج ٹرین ہے، یہ میٹروز، وہ پتہ یہ کیوں بناتے ہیں؟ وہ جتنے پیسے لگاتے ہیں نا ان پہ، اس سے دگنے تگنے وہ صحت سے کما لیتے ہیں ایک سال میں۔ اس کا ہم قرض وہ دیتے جا رہے ہیں، بسیں ترکی کی، اور جو ہے نا آمدنی اور قرضہ ہم ادا کریں، ادھر میٹرو کو یہی حال ہے۔ یہ جو شعبات، اس کو کیوں کہتے ہیں شعبات؟ یہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے، جہاں پہ جو ہے نا وہ ابھی اس دور میں ڈیلیوری پہ عورتیں مرتی ہیں، اس دور میں یہ ہمارے لیے تھے یہ منصوبے، یہ جو انہوں نے بنا دیے ہیں۔ ایک تو اپنا سریا، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا، منشا کا سیمنٹ اور اپنا سریا وہ علیحدہ، پھر کمیشن، لمبے کمیشن۔ اب دیکھیں نا، آپ مجھے 100 روپے دیتے ہیں تو میں 100 روپے میں سے کتنی چوری کر لوں گا؟ 10 روپے، 5 روپے۔ اگر آپ مجھے دیتے ہیں لاکھ روپے میں ذرا چوری ٹھیک ہوگی، 1000 تک۔ آپ مجھے دیتے ہیں کروڑ روپیہ، آپ مجھے دیتے ہیں 1 ارب روپیہ جو میں نے ساری عمر دیکھا نہیں۔ آپ یہ سب سمپل جٹ کی مثال ہے، بڑے منصوبے بڑا کھانچا، بڑے موٹر وے بڑے پیسے، یہ سمپل، یہ منصوبے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ہیں۔ بتائیں نا، جن کے پاس 8 ارب ڈالر پڑے ہیں وہ بھی مانگے ہوئے،
اور کہتے ہیں جی ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو میرا خیال ہے 5 دن کے پیسے پڑے ہیں پھر تو وہ جو ہے یہ انڈیا کے باپ کو پیچھے چھوڑیں گے. اور وزیر اعظم کہہ رہا ہے, وزیر اعظم 24 خرب کی جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, بڑی اچھی گل ہے, جو کر رہے ہیں ان کو مبارک ہو. اس کے علاوہ انداز حکمرانی ان کا 100 صحافی 100 بندہ جہاز بھرا گیا اور پھر جو ہے نا وہ شاپنگیں اور جو ہے نا وہ دوست یار سارے جہاز بھر کے, جہاز کھڑا ہے وہاں پہ, پی آئی اے کا جہاز 3 دن 4 دن وہاں پہ کھڑا ہے, ہر جگہ پہ کاروبار. اب چین میں کاروبار کہ چین رہ گیا, یورپ پورا ہو گیا, عرب ممالک پورے ہو گئے ہیں, چین رہ گیا. تو اب انہوں نے سوچا ہے کہ چین کا بھی فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ ہمارا بھی فائدہ ہوگا. چین میں ان کے خلاف نعرہ بھی کوئی نہیں مار سکے گا, وہ شایان علی کی طرح. چینی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے, تو وہاں پہ شمولیت ہے نہیں. اب یہ چین میں کاروبار کرنے جا رہے ہیں. یہ ہے ان کا انداز حکمرانی. اور جناب کیا فرما رہے ہیں, ہم انڈیا کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے. یہ منہ اور مسور کی دال, یہ پیٹ کے لوگ, یہ جو ہے نا وہ. بہرحال جی یہ آپ کے سامنے ڈیٹا رکھنا تھا. اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنا تھا, اس میں کوئی چیز میں نے نوٹ کی ہے, رہ تو نہیں گئی, کہ یہ جو ہے نا وہ جی ڈی پی ہو گیا اور برآمدات آپ کو بتا دی, فیکس آمدنی آپ کو بتا دی, ترقی یافتہ ملکوں کے منصوبے یہ لگا دیتے ہیں. اور 16 مہینے میں جو پی ڈی ایم کا کتخانہ تھا نا, یعنی 6 پوائنٹ پہ گروتھ عمران خان لے کے جا رہے تھے, لیکن پھر گولفرز کو خارش ہوئی, یعنی مختلف اور خفیہ مقامات پہ ان کو خارش ہوئی, انہوں نے حکومت کو گرا دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کتخانہ آ گیا پی ڈی ایم کا. اور اب جو گروتھ ہے وہ گروتھ ہے جی 0.5, 0.5, پورا 1 بھی نہیں ہے, اب گروتھ ہے. یہ حالت کر دی ہے انہوں نے. اور ہر دفعہ یہ کیا کہتے ہیں, ایک موقع دے دیں, ایک موقع. اگر اس دفعہ موقع ملا نا, پہلے موقعوں پہ تو ہم نے اولادوں کی قسمتیں سنواری, ایک موقع دے دیں ہم قسمت سنوار دیں گے. سنواری جی قسمت, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری جو خوشخبری سنانی تھی وہ کوئی میرے ویور جو ہے نا, محترم ویورز ہوں گے جو پینشن لے رہے ہیں, تو پینشنرز پہ نا آئی ایم ایف نے کہا ٹیکس لگائیں. بڑی لمبی چوڑی یہ پینشنیں لیتے ہیں اور بڑے کھابے مارتے ہیں جانوں میں, اور بڑے گھر بیٹھ کے چارپائی توڑتے ہیں. تو پینشنز پہ جو ہے نا وہ ٹیکس تیار ہو گیا ہے. بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ بجلی زیادہ استعمال ہوگی تو وہ مہنگی کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ گیس مہنگی ہو رہی ہے مزید. اور سب سے امپورٹنٹ وہ جو ہے نا پینشنرز, کہ جو لوگ پینشن لیتے ہیں نا, کب کی ان کی نظر تھی, پہلے انہوں نے کہا کہ جی پینشن کو نا بالکل ہی بند کر دیتے ہیں, یعنی وہ جو بھی ریٹائر ہوگا نا اس کو ایک ہی دفعہ وہ پیسے دے دیتے ہیں. اور ابھی یہ منصوبہ خیر زیر غور ہے, لیکن اب ہے کہ جو بندے پینشن لے رہے ہیں ان پینشنرز پہ ہم ٹیکس لگائیں گے. اور یہ تجویز ہے آئی ایم ایف کی کہ پینشنرز پر جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے. میں نے آپ کو ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ یہ پینشنرز کتنے ہوں گے, کتنی پینشن لیتے ہوں گے. ایک مثال ہے, اور یہاں پہ ایک منسٹر جس کے ساتھ 40 گاڑی چلتی ہے یا جس کے ساتھ 50 گاڑی, وہ ایک بندہ, وہ جتنی پینشن میرا خیال ہے پاکستان میں بنتی ہے نا, وہ ایک پینشن یہ ایک وزیر پھونک دیتا ہوگا. لیکن آئی ایم ایف ان کو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ عوام, وہ ان کو کہتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں, وہ ان کو کہتا ہے اخراجات کم کرو, اپنے اخراجات کم کرو, اپنے شاہانہ اخراجات. اب وہ بندوق کے زور پہ تو کہہ نہیں سکتا. ابھی نیا واقعہ پتہ کیا ہوا ہے, نیا واقعہ یہ ہوا ہے جس پہ آئی ایم ایف نے بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ پالشیہ صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچے نا, اور جس طرح پہنچے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, وہاں ملازمین کو 4 بونس تنخواہ کے برابر یکمشت دے دی ہیں. اربوں روپے لگے ہیں اس پہ, 4 بونس. کیوں؟ وہ کون سی وہاں پہ ہلیں چلا رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس والے. ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمارے بھائی ہوں گے, لیکن طریقہ کار دیکھیں نا, طریقہ کار دیکھیں جی. 4 بونس دے دے ان کو, وزیر اعظم ہاؤس کے ملازمین کو, وہ آسمان سے اترے ہیں. اور یہ وہ سفید داڑیوں والے
جو گھر میں بیٹھ کے کوئی چلے جی کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی کے ہاتھ کی طرف نہیں دیکھتے، انہوں نے 30 سال دیے، 35 سال دیے، کسی نے 25 سال دیے، کوئی سرحد پہ رہا، کوئی سکول میں رہا، مختلف ظاہر ہے، تو ان کی پینشنوں پہ جی وہ کٹ لگائیں اور اپنے اللے تللے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ٹک ٹاکر ہے نا، اس کا ایک ایک کیمرہ جو ہے نا وہ 10-10 لاکھ کا آیا ہے کہ اس طرح اینگل لینا ہے، اس طرح کور کرنا ہے، اس طرح ٹک ٹاک بنانی ہے۔ اور یہ جو میں آپ کے ساتھ اتنے عرصے سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ جو ہے نا انٹریکشن کرتا ہوں، تو میرے پاس یہ موبائل ہے سیمسنگ کا، ٹھیک ہے جی، اور یہ میں نے لیا تھا، اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے، یہ بڑا میں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے یہ میں نے 36,000 کا لیا تھا۔ تو آپ لوگ کمنٹس میں لکھ دیں کہ جی آپ کی شکل جو ہے نا ڈریکولا کی طرح نظر آتی ہے، یا آپ کا موبائل ہمیں گالیاں دیتا ہے۔ اسی موبائل سے میری بڑی خوبصورت اللہ کی مدد سے اور آپ کے تعاون سے روزی لگی ہوئی ہے، میں مشکور ہوں۔ یعنی وہ یہی موبائل ہے، اس کی وہ ٹک ٹاکوں کے لیے کہ جی 10-10 لاکھ کا ایک ایک کیمرہ آیا ہے۔ عوام وہ IMF کہتا ہے نا کہ جی بچت کریں یا ٹیکسز لگائیں، کسی امیر کو نہیں چھیڑتے۔ اب پینشنرز، اب ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے ریٹائرڈ، اس کی پینشن ہی 10 لاکھ ہوگی، اس پہ لگ جائے ٹیکس۔ اور جو اسکول ٹیچر ہے، جو PTC ٹیچر ہے، تو بہرحال آپ جی پینشنرز پہ وہ ٹیکس لگنے جا رہا ہے۔ میں اپنے محترم ویورز کو بتا دوں، کیونکہ وہ بہت محترم ہوں گے جو پینشنرز ہیں، تو بڑے ہوں گے، اللہ پاک ان کو زندگیاں دے، لیکن ان پہ وہ تیار رہیں۔ بجلی، گیس اور پینشن پہ اب ٹیکس لگ رہا ہے۔ تیسرا ایک ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، وہ ہے جی گندم۔ انہوں نے گندم جو ہے نا وہ بہت جلدی سے امپورٹ کی۔ ابھی پہلے وضاحت کر چکا ہوں، جتنا بڑا سودا اتنا لمبا ہاتھ، جتنا بڑا سودا، جتنی بڑی اور چوڑی سڑک اتنا زیادہ ھذا من فضل ربی واللہ خیر الرازقین، ماشاءاللہ اتنا لمبا۔ گندم بہت زیادہ تھی، گندم کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ اور ظالموں، او خدا تم لوگوں کو خاندانوں سمیت زمین میں غرق کرے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو ہے نا عورتیں، مرد، بچے سارے کھیتوں میں کام کر کے ان کی گندم تیار ہو رہی ہے، میری تو 1 انچ پہ بھی نہیں ہے۔ میں تو رونا روتا ہوں اپنے لوگوں کا، اپنے کسانوں کا، میری تو 1 انچ بھی نہیں ہے۔ اس دن کسی بھائی نے کامنٹ میں لکھ دیا کہ آپ کی، او یار میری تو 1 انچ بھی نہیں ہے گندم۔ میں تو لوگوں کو پیٹتا ہوں، لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ شور کرتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ کیا، کیونکہ میں پینڈو ہوں، میں نے دیہاتوں میں میں دیکھتا ہوں نا کہ گھر والا کھیت میں، اس کی گھر والی کھیت میں، اس کے بچے کھیت میں، کس طرح وہ پانی لگاتے ہیں۔ دسمبر کی راتوں کو پانی لگتا ہے، دسمبر کی راتوں کو گندم کو، میرے جیسے پینڈوؤں کو پتہ ہوگا، جنوری کی راتوں میں پانی لگتا ہے۔ آپ لوگ 2 رضائیاں کر کے پڑے ہوتے ہیں، جنوری کی راتوں میں، دسمبر کی راتوں میں پانی لگتا ہے گندم کو۔ جب آپ کی باری آتی ہے تو پھر روئے نہ بندہ کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ جو ہے نا انہوں نے وہ اپنے چکر کے لیے وہ گندم امپورٹ کر لی۔ اب ہو کیا رہا ہے، کسان سے پہلے حکومت گندم خریدتی تھی، بڑے پیمانے پہ حکومت گندم خرید نہیں رہی۔ جو مڈل مین ہے دلال، وہ دلال بلیک میل کر رہا ہے۔ 3900 ریٹ مقرر ہوا ہے، 3900 بھی نہیں مل رہا، حالانکہ پہلے 3900 ہی زیادتی تھی، وہ بھی نہیں مل رہا۔ اب یہ کیا کریں گے، یہ انہی کسانوں پہ مہنگی بیچیں گے، یقین کریں۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، اتنے ظالم لوگ۔ لیکن ابھی میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گا شریف مکہ کی، میں کر رہا تھا نا، تیار کر رہا تھا کہ یار مدینے پہ بھی، یعنی مدینہ کا جب لفظ آتا ہے نا، یا مکہ کا اور خاص کر مدینہ کا، تو جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی مدینے پر 12 دن مدینے میں لوٹ مار ہوتی رہی، وہ یہ نہیں آ رہا، اسی مدینے پر 100 بم گرائے گئے۔ یہ ابھی کی بات، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ کوئی منگولوں کی بات کر رہا ہوں یا قبل مسیح، ابھی کی بات بتاؤں گا آپ کو۔ یہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ کیا کہتا ہے سورہ بقر میں کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، وہ یہی ہے نا۔ ادھر یہ جو ہے نا وہ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کی زمین اپنی ہوتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں نے
मजदूरी पे ज़मीन ली हुई है, किसी ने 30 कनाल, किसी ने 40 कनाल, किसी ने 50 कनाल, वो खर्चा इकट्ठा करते हैं, एंड पे जो है ना फसल तकसीम हो जाती है, वो रो रहे हैं। मैं तो आंखों देखा, एक मेरा वीलॉग पड़ा है, पीछे चले जाएं थोड़ा सा, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और मैंने खेतों में खड़े होकर वो बनाई है अभी ईद पे। खेत, आप सोना देखें, लगता है कि प्योर गोल्ड बिखरा हुआ है। मैंने गंदम के अंदर खड़े होकर वीलॉग किया था, आपने नहीं देखा, 1000 व्यूज भी नहीं है उस पर। वो मेरा गांव भी है, वो आपने देखना है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। गंदम आप देखें तो फिर अफसोस तो होता है। 1 अरब डॉलर्स ये चाहते हैं निगरानों के खाते में जाए, निगरान चाहते हैं इनके खातों में आए। साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि निगरान है निगरानों के खाते में, लेकिन फिर निगरानों से आगे कहीं पे खुरा जा रहा है। समझ गए हो कि नौ समझे कि लाजमी मुझे उठवाना है, कि लाजमी तो सब मेरे को लित्तुर बरवामणे कि नहीं महमूद नियाज़ी को लित्तुर लगो नहीं लगोन। कुछ तो आप भी डॉट कनेक्टिंग कर लिया करें यार, कि निगरानों से भी आगे जा रहा है वो 1 अरब डॉलर, वो खुरा किसी और तरफ जा रहा है। उन्होंने ना इन्हें मेरे को लित्तुर न मरवाओ और खुद जड़ा है ना जी डॉट कनेक्टिंग करके ये हाल होते, ये हालत है इनकी। तो बहरहाल जी वो 1 अरब डॉलर जो है वो गंदम 1 अरब डॉलर, पहले मिसाल दे चुका हूं। लंबा वो करेंगे तो लंबा वो कमीशन हर कोई लेके साइड पे हो गया, और अब कह रहे हैं कि जी ये निगरानों ने किया। हनीफ अब्बासी और काकड़, एक जर्मन शेफर्ड और एक बुल्डरिया कुत्ता, ये 2 आपस में लड़े भी हैं। कल वीलॉग किया था इसी गंदम पे, ये लड़े भी हैं। हनीफ अब्बासी ने उसको कहा तुम चोर हो, और अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा तुम लोग फॉर्म 47 वाले हो, चोर हो। कह दोनों ठीक रहे हैं, हम उनके दोनों के साथ हैं, दोनों के साथ हैं। लेकिन हमारी जो है ना वो मजबूरी है या हमारी बदकिस्मती है कि दोनों हम पे मुसल्लत हैं। वो हनीफ अब्बासी फॉर्म 47 का जो है ना वो MNA है, और जो काकड़ है वो फॉर्म 47 का सेनेटर है। बहरहाल आपको ये बताना था जी। अब बातें हैं शरीफ मक्का पे। ये आपने ये जो लफ्ज़ है ना, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, वो बड़ा पुराना लफ्ज़ था, और वो लफ्ज़ मुझे बड़ा पसंद है, अजीज़ मिस्र। सुना है आपने? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अजीज़ मिस्र रहे थे। अजीज़ मिस्र का क्या मतलब था? प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म। जो अजीज़ मिस्र होता था ना, तो वो प्राइम मिनिस्टर होता था मिस्र का। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बनाया गया था। और फिर जो है इसी तरह था शरीफ मक्का, यानी कोई 67 या 68 शरीफ मक्का गुजरे हैं। इनके ज़िम्मे क्या काम था? आजकल ये लफ्ज़ है खादिम हरमैन शरीफैन। इसका इतना बड़ा रुतबा था ना, इतना बड़ा रुतबा, शरीफ मक्का, क्या बात। 2 शहर मक्का और मदीना, इस पे मुकम्मल कंट्रोल। दूसरा काम, हाजियों की हर चीज की देखभाल, पानी, खाना, रिहाइश, शरीफ मक्का। कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता था। यानी मक्का और मदीना एक किस्म की अलहदा स्टेट थी, और उस पर राज होता था शरीफ मक्का का। और शरीफ मक्का नाम होता था एतबार का, शरीफ मक्का नाम होता था इज्जत का, शरीफ मक्का नाम होता था नामूस का, शरीफ मक्का अलामत होती थी मुसलमानों के इत्तेहाद की। ये शरीफ मक्का था। अब आपको असल शरीफ मक्का की स्टोरी सुनाता हूं कि फिर आप ये भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं। बहरहाल जी बिस्मिल्लाह करते हैं। शरीफ मक्का का मनसब फातमियों के दौर में, जब मिस्र पे फातमी खिलाफत थी 1967 में कायम किया गया, 1967। पहली बात, पहले शरीफ मक्का तैमून थे। तैमून ऐसे शख्स थे जिनको ये एजाज़ हासिल था कि वो पहले शरीफ मक्का थे, जो 13 साल तक इस मनसब पर रहे। 13 साल जो है वो शरीफ का जो बुनियादी मकसद था वो था शरीफ मक्का का कि वो मक्का और मदीना में आज़मीन हज व आज़मीन उम्र की मुकम्मल देखभाल, मुकम्मल खिदमत, पहले बता चुका हूँ। जिस तरह आजकल खादिम हरमैन शरीफैन का लक़ब है, इसी तरह ये लक़ब था। इस ओहदे की जो है वो फरमारवाई में सिर्फ मक्का और मदीना, ये भी पहले बता चुका हूं, सिर्फ ये 2 शहर के नहीं का अच्छी तरह ख्याल रखें। हाजियों की खिदमत करें, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, हाजी जो मुतालबा करें वो पूरा करें। उसके बाद जी
حج کے انتظامات، حالانکہ اتنی آبادی نہیں تھی آپ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، اور اس وقت ان کے اونٹوں کا مسئلہ، ان کے گھوڑوں کا مسئلہ، ان کی قربانی کا مسئلہ، یہ سارے اسبل اس وقت جو ہے نا یہ سارے انتظامات اس کے ذمے ہوتے۔ یہ 77واں شریف مکہ تھا، یعنی جس کی اب 77 اور 78 ہم کہانی پڑھیں گے، 77 شریف مکہ عثمانی خلیفہ یا عثمانی سلطان عبد الحمید ثانی نے اس کو مقرر کیا تھا۔ عبد الحمید ثانی، ظاہر عثمانیوں کی حکومت تھی۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ فاطمیوں نے کی تھی، میں نے پہلے بتایا ہے، اور اس کی تاریخ شریف مکہ کی 1000 سال پرانی تھی اس عہدے کی، شریف مکہ۔ 78واں شریف مکہ علی ابن حسین تھا، 78 علی ابن حسین، ٹھیک ہے جی۔ حسین ابن علی کی پیدائش قسطنطنیہ میں، یعنی اس کی جو پیدائش تھی وہ قسطنطنیہ میں 1854 میں ہوئی، اس 78 شریف مکہ کی۔ حسین ابن علی کو 1908 میں جو ہے وہ شریف مکہ مقرر کیا گیا، 1908 میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر 1931 میں جو ہے وہ اس کی وفات ہوئی، اور اردن کے شہر عمان میں اس کو جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ اب انگریزوں کو جب ترکوں کے خلاف کامیابی نہیں مل رہی تھی، بڑی کوشش کی، لیکن ایک ویلاگ کروں گا جو ہے نا وہ فخر الدین پاشا، المعروف فخری پاشا، اس بندے نے کس طرح مدینہ کا دفاع کیا، اس میں تھوڑا سا ذکر آئے گا۔ حالانکہ خلیفہ نے کہہ دیا تھا ہتھیار ڈال، تو اس نے کہا تھا نہیں، مدینہ حوالے نہیں کروں گا جیتے جی۔ پھر ہتھیار کیوں ڈالے یہ بھی بتاؤں گا، لیکن یہ جو فخر الدین پاشا ہے، فخری پاشا، المعروف جرنیل تھے، ان پہ انشاءاللہ علیحدہ ویلاگ کروں گا، آپ نے مجھے کومنٹس میں یاد کرانا ہے، بڑی دلچسپ سٹوری ہے فخری پاشا کی۔ اس کے بعد جی انگریزوں کو جب ترکوں کے خلاف کامیابی نہیں مل رہی تھی، تو مشہور زمانہ انگریز جاسوس لارنس آف عربیہ، اس نے حسین ابن علی المعروف شریف مکہ کو ترکوں کے خلاف استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ یہ پھر آپ کو پتہ ہے جہاں جو ہماری تاریخ ہے وہ صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، سو اینڈ سو، قتیبہ بن مسلم، خالد بن ولید، ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ میر جعفر، میر قاسم، یہ بہت سارے ایسے کردار تھے جو ہے نا وہ، تو انہوں نے بھی شریف مکہ کو، ترک ڈٹے ہوئے تھے اور انہوں نے شریف مکہ کو انوالو کیا۔ پھر کیا ہوا، اس پر اس نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی، شریف مکہ نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ صدیوں سے حکمران اور عوام اس منصب پر اعتبار کرتے تھے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شریف مکہ وہ ایک روحانی عہدہ ہو چکا تھا، کسی کو اعتبار جو ہے نہیں وہ امید ہی نہیں تھی۔ تو شریف مکہ کی عوام میں بے حد عزت و احترام تھا، ابھی میں نے بتایا ہے۔ اسی عزت و احترام کی چھری اس نے ترکوں کے کمر میں گھونپی، فائدہ اٹھا لیا، عزت احترام، لوگ جو ہے نا وہ خادم حرمین شریفین یہ وہ، تو اس نے ترکوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، جس سے ترک عرب میں شکست کھا گئے عثمانی۔ 1916 کا سال ترکوں کے خلاف عربوں کی بغاوت کا سال تھا، یعنی 1916 میں پہلی دفعہ عربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی۔ 1918 میں بالآخر عثمانی ترکوں نے حسین ابن علی سے شکست کھائی، وہ شریف مکہ۔ 1916 میں جب شریف مکہ نے بغاوت کی تھی تو عثمانی فوج غالب پاشا کی قیادت میں طائف میں تھی۔ اصل مسئلہ یہ تھا، جب شریف مکہ نے دیکھ بھال کے بغاوت کی نا تو یہ طائف میں تھی۔ آگے سنیں، مکہ میں صرف 1000 فوجی تھے۔ اب مکہ میں کیا ہوا، ابرا کی تو ہم بات کرتے ہیں، یہاں مکہ میں کیا کیا شریف مکہ نے؟ شریف مکہ نے اپنے 5000 فوجیوں کی مدد سے مکہ کو آدھی رات پر سوئے ہوئے فوجیوں کو 10 جون 1916 کو ذبح کر دیا۔ مسلمان 10 جون 1916 کو برطانوی افسر ویگینیٹ نے
شریف مکہ کی مدد کے لیے سوڈان سے فوج روانہ کی، سوڈان سے۔ باطل پھر آپ کو پتہ ہے، باطل ایک ہوتا ہے جس نے 3 ہفتوں کی خونی جنگ کے بعد 4 جولائی 1916 کو ترک فوج کو شکست دے دی۔ پہلے شریف مکہ، لارنس آف اریبیا، ادھر جو ہے نا وہ وینی گیٹ کی آ گئی فوج سوڈان سے، اور ترکوں کے ساتھ کیا ہوا؟ 4 جولائی 1916 قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، عثمانی شکست کھا گئے۔ مدینہ پر حملے کے لیے، قبضے کے لیے جو ہے وہ شریف مکہ کو 3 سال خون بہانا پڑا، 3 سال۔ یہ ہے فخر الدین پاشا، المعروف فخری پاشا۔ یہ 3 سال وہ دیوار بنا رہا ان سب کے سامنے۔ وہ آپ نے یاد کرانا، انشاءاللہ میں علیحدہ کروں گا فخری پاشا پہ۔ برطانوی فوج فخری پاشا کو حیرت سے دیکھتی رہی، 3 سال لڑتی بھی رہی اور فخری پاشا کو حیرت سے دیکھتی رہی کہ کیا جو ہے نا یہ چیز ہے، یہ فخری پاشا۔ 3 سال مدینہ کا دفاع فخری پاشا نے کیا۔ پھر کیا ہوا جی؟ اکتوبر 1916 میں، یہ سننے والی بات ہے، اکتوبر 1916 میں شریف مکہ کا بیٹا فیصل برطانوی مدد سے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ شریف مکہ کا بیٹا، پھر سنیں، مشرقی سمت سے شریف مکہ کا دوسرا بیٹا عبداللہ اور جنوب سے تیسرا بیٹا علی ابن حسین ثانی مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ 3 بیٹے، یعنی حلالی ہکی کو نہ جایا، 3 بیٹوں نے مختلف سمتوں سے وہ مدینہ پر حملہ کیا۔ اس کے بعد مدینہ پر حملہ، مشرقی سمت سے شریف مکہ کا دوسرا بیٹا عبداللہ، جنوب سے تیسرا بیٹا علی ابن حسین ثانی مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ برطانوی اور فرانسیسی افسران موجود تھے۔ دیکھ لیں، برطانوی اور فرانسیسی افسران۔ اس موقع پر فخر الدین پاشا، المعروف فخری پاشا نے نہ صرف دفاع کیا بلکہ حجاز کے پورے ریلوے نظام کو محفوظ رکھا۔ فخری پاشا نے ریل پہ حرف نہیں آنے دیا۔ 1917 میں 130 اور 1918 میں 100 کے قریب بڑے حملے کیے گئے۔ کس پہ؟ مدینہ پہ۔ پیچھے کون تھا؟ شریف مکہ۔ 30 اپریل 1918 تک مدینہ پر 300 بم برسائے گئے، 300 بم مدینہ پہ، شریف مکہ اور اس کے بیٹے اور یہ سارے، ٹھیک ہے جی۔ اور 30 اکتوبر 1918 کو لوگوں کو بچانے کے لیے ترکی کے خلیفہ نے فخر الدین پاشا یعنی فخری پاشا کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا۔ وہ ظاہر ہے پھر جو مقامات تھے، لوگ تھے، اس لیے، لیکن مگر فخری پاشا نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ خلیفہ نے ساری سپلائی بند کر دی۔ اب ظاہر ہے جو سپلائی آ رہی تھی ترکی سے ریل کے ذریعے، کھانا پینا، یہ وہ مرہم وغیرہ، 10 جنوری 1919 تک جو ہے وہ مدد کے لیے، بغیر کسی مدد کے، جو فخری پاشا تھا وہ لڑتا رہا۔ بالآخر اسلحہ اور خوراک ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے فخری پاشا نے ہتھیار ڈال دیے۔ 13 جنوری کو شریف مکہ کی فاتح افواج مدینہ میں داخل ہوئیں۔ 12 دن تک مدینہ میں لوٹ مار کی اجازت تھی، 12 دن تک۔ 1923 میں شریف مکہ نے خود کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا، کیا میں خلیفہ ہوں۔ اس سے قبل صرف عثمانی خلیفہ تھا۔ عظیم الشان خدمات کے عوض گوروں نے ایک بیٹا عراق کا بادشاہ اور دوسرے کو اردن کا بادشاہ، یہ وہ خاندان ہے جس نے اس دن ایران کے حملے روکے ہیں نا، اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے اردن نے، یہ خاندان وہی خاندان ہے۔ ابھی عبداللہ جو ہے نا کنگ ہے، عبداللہ آپ گوگل کر سکتے ہیں، یہ وہی خاندان ہے، یہ شریف مکہ والا جو اب اردن پہ حکمران ہے۔ ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا تو اس کے ڈرونز اور اس کے میزائلوں کو اردن نے بھی روکا اسرائیل پر گرنے سے۔
یہ وہی خاندان ہے شریف مکہ والا. اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب بڑے دبنگ آدمی ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا غدار ابن غدار ابن غدار, یہ ٹویٹ تھا مشتاق صاحب کا. یہ شریف مکہ کا یہ پوتا, یہ جو آپ اردن پہ ہے, عبداللہ بن شاہ حسین ہے یا کیا ہے واٹس ایور, اس کی ماں بھی گوری ہے, عبداللہ کی ماں بھی گوری ہے. پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ گوریاں بہت چاس کرنی ہیں. اور انڈینز 12 دن تک مدینہ میں لوٹ مار ہوئی. 1923 میں شریف مکہ نے خود کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا. اس سے قبل عثمانی خلیفہ تھا. عظیم الشان خدمات یعنی غداری کے عوض ایک بیٹا عراق کا بادشاہ, دوسرا بیٹا اردن کا بادشاہ بن گیا. 1924 ابن سعود جو نجد یعنی ریاض کا سردار تھا, اس نے شریف مکہ پہ حملہ کر دیا. یہ جو اب حکومت ہے جن کی, اور شریف مکہ شکست کھا کر قبرص میں جلا وطن ہو گیا, سائپرس. 1931 میں جہنم واصل ہوا. جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی بھاگ لیں. کل بھی آپ کو بتایا تھا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, آخر تم لوگوں نے قبریں جا دیکھی. اس رذیل لعین اور لعنتی نے بھی وہ بے وطن ہو کر اس میں قبرص میں جا مرا. حسین ابن علی الہاشمی کی نجدیوں سے شدید دشمنی تھی پہلے سے, کیونکہ یہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے اور ان میں دن بدن شدت آتی گئی. اور چونکہ برطانیہ کی مدد سے اس نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا تھا. اور حسین ابن علی کے خطوط تھے قاہرہ میں, یعنی ایک انگلش ہائی کمشنر کے نام, وہ بڑے مشہور تھے, ہائی کمشنر کا نام تھا ہنری. وہ خطوط بڑے مزیدار تھے اور حیرت انگیز تھے, اس لیے کہ شریف جو ہے اس خط میں شریف مکہ نے جو منصوبہ بیان کیا تھا, وہ منصوبہ یہ تھا کہ میں سارے عرب کا جو ہے وہ خلیفہ ہوں اور خلیفہ بن جاؤں گا, اور پھر تم لوگوں کی ایسی خدمت کروں گا کہ آپ جو ہے نا وہ ہر کسی کو بھول جائیں گے. پھر سعود صاحب آ گئے, بھگایا وہاں سے سائپرس میں جہنم واصل ہوا یہ شریف مکہ. بہرحال کبھی کبھی نا, آخری بات, ان لوگوں کو دیکھ کر نا, شہباز شریف لوگوں کو دیکھ کے, نواز شریف زرداری یا شریف مکہ, ان لوگوں کو دیکھ کے تو میں نا کبھی کبھی تھوڑی سی سیفٹی محسوس کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان سے فرصت ہی نہ ملے ان کو کہ یار جنہوں نے کیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی اگر ہمیں لتر لگیں تو ذرا پولے لگن, اللہ معاف کرے. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.